तीसरी स्ट्रैटेजी, दावा की तीसरी स्ट्रैटेजी और दावा का तीसरा तरीका, मैं जब पाकिस्तान में आया 3 हफ्तों से इसका जिक्र कर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेहद खुशी हुई कि पाकिस्तान आवाम ने इसे कबूल कर। थोड़े लोग इख्तिलाफ है, वो इख्तिलाफ तो रहेंगे ही। थोड़े लोग मेरे इस पैगाम पे इख्तिलाफ किए, वो इख्तिलाफ तो रहेगा। जब हक की बात करेंगे तो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ लोग तो रहेंगे खिलाफ। और मुझे इतनी बेहद खुशी हुई जब मैं दिगर इदारे की सैर किया, माशाअल्लाह। और ये मेरा पुराना मौक़िफ़ है, नया नहीं है। पाकिस्तान में इसलिए नहीं, आप मेरी हिस्ट्री देखो, इंडिया में भी सेम था। लेकिन क्यों यहां मुझे खुशी हुई कि यहां के मुसलमानों ने, जो इदारे के अमीर थे, जो ऊंचे ओहदे पे थे, उनने इस बात को कबूल किया जो कुरान की आयत है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि आओ हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में ना बटे। और ये मेरा पैगाम डे 1 से है, जब से मैं तकरीर कर रहा हूं, 1993 से 93, 94। आप देखो पैगाम मेरा एक ही है। लेकिन मुझे बेहद खुशी हुई कि पाकिस्तान में जब मैं उलमा को मिला, उनसे जिक्र किया, वो खुले दिल से इस पैगाम को कबूल किया। वो ये नहीं देखिए कि जाकिर भाई टाई पहनता है, सूट पहनता है, अरे जाकिर अंग्रेजी में बात करता है। इसके वजह से कुछ मुसलमानों को दुख हुआ, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी। मेरे बेटे ने मुझे, अब्बा देखो तुम्हारे खिलाफ लोग बात कर रहे हैं। मैं बोला ज्यादा लोग फॉर या फेवर? बोलो 80% तुम्हारे फेवर में या 90%, 10-20% तुम्हारे खिलाफ। और मैं नॉर्मली जवाब देता नहीं हूं, कुछ अहम चीजों का जवाब देना जरूरी है। ये जो मैंने कहा कि अक्सर हम कहते हैं कि मैं ही सही हूं, हम ये कहें कि मैं भी सही हूं। और हमें छोटी छोटी बातों पे झगड़ना नहीं चाहिए। मेरा पैगाम था कि जो अफजलियत है, और मैं साफ तौर पे कह चुका हूं, आप मेरे लेक्चर सुनिए, जो अफजलियत है उसके ऊपर आप झगड़ा क्यों करते हैं? अफजलियत में माने नमाज पढ़ने का तरीका। अगर मैं कहता हूं, मेरी तहकीक कहती है मैं सीने पे हाथ बांधो नमाज के लिए, कोई कहता है मैं नाफ पे बांधो, नाफ के नीचे बांधो। मैंने ये कहा तहकीक करो, आपको जो सही लगता है उसके ऊपर अमल करो, लेकिन झगड़ो मत। ये पॉइंट पे अमल करो। यकसानियत क्या है? नमाज पढ़ो, उस पे लेक्चर दो। नमाज पढ़ने पे लोग नहीं आ रहे, हमारे मस्जिद आबाद नहीं है, हम झगड़ा कर रहे हैं हाथ किधर बांधने की। माशाअल्लाह, आपने सुन लिए, आपने ताली बजा दिए। मेरे कुछ मुसलमान भाई ये कहते जाकिर भाई इंडिया छोड़ने के बाद बदल गए।
اور دلیل دینے لگے کہ یہ کہنا میں بھی صحیح ہوں غلط ہے. ذاکر کا فن نہیں ہے بھائی، ڈبیٹنگ تو میرا فن ہے، لیکن میں مسلمانوں سے ڈبیٹ نہیں کرتا. ابھی ان کو میرے یہ پیغام سے مسلمان عوام ایک ہو رہی ہے تو کچھ لوگ کو تکلیف ہوتی ہے، ارے ابھی گروہ بندی نکل جائے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ گروہ مت بناؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 73 سیکٹ بنیں گے. یہ نہیں کہتے بناؤ، بنیں گے. اس میں سے ایک ہی صحیح رہے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول قرآن اور صحیح حدیث پہ چلتا ہے. آپ نے اگر میرا ڈبیٹ سنے ہوں گے نان ویج پہ، میں نے ڈبیٹ کیا تھا نان ویجیٹیرین پہ. اس کا موضوع تھا از نان ویج فوڈ پرمیٹڈ اور پروہیبٹڈ فار اے ہیومن بینگ. کیا ماंس کھانا، گوشت کھانا انسان کو کھانے کی اجازت ہے کہ حرام ہے؟ میرا موضوع تھا از نان ویج فوڈ، کیا انسانوں کے لیے گوشت کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اجازت ہے کیا پروہیبٹ ہے؟ تو جس سے میں ڈبیٹ کر رہا تھا اس کا نام تھا رشمی بھائی زویری، اور اس نے لمبی تقریر دی میرے پہلے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو ویجیٹیبلز ہے، جو بھاجی پالا ہے، وہ گوشت سے اور بہتر ہے. پوری تقریر میں یہ ثابت کیے بھاجی کھانے سے گوشت سے بہتر ہے، بھاجی کھانا گوشت سے بہتر ہے. پوری تقریر ختم ہو گئی اور وہ خوش ہو گیا کہ میں جیت گیا. میں جب میری اسپیچ شروع کیا میں نے یہ کہا، اور اسٹیج کے اوپر جب دو مذہبی لوگ کا ڈبیٹ ہوتا ہے تو دونوں سائڈ سے ایک چیئرمین ہوتا ہے. تو اسلام کی طرف سے میرے بھائی ڈاکٹر محمد تھے اور اس کی طرف سے ایک ہائی کورٹ کا لائر تھا، اس کا دوست، رشمی بھائی زویری کا دوست تھا، ہائی کورٹ کا لائر. تو میں نے شروع میں یہ کہا میرے تقریر کے کہ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ سیب آم سے بہتر ہے، اس کا مطلب کہ آم کھانا حرام ہے. میں نے کہا میرا یہ ایک الفاظ، ایک سینٹنس ڈبیٹ کو جیتنے کے لیے کافی ہے. تو یہ ثابت، اگر آپ نے یہ ثابت کیا کہ سیب آم سے بہتر ہے تو آم حرام نہیں ہوتا ہے. میرا ایک سینٹنس کافی تھا ڈبیٹ کو جیتنے کے لیے، لیکن میرے پاس وقت تھا. میں نے پورا اس میں ثابت کیا کیا گوشت کھانے کے کیا فائدے سب، اور وہ ڈبیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہلیریس ہے، ہلیریس مطلب کامیڈی ہے. جس طریقے سے میں اس کا جواب دیتا ہوں موجود ہے یوٹیوب پہ. تو جب میں نے یہ کہا کہ یہ اکثر کہنا کہ میں ہی صحیح ہوں، اس کے بدلے یہ کہو کہ میں بھی صحیح ہوں، تو کچھ مسلمانوں کو دکھ ہوا. یہ کہنا میں بھی صحیح ہوں غلط ہے، کیا سب لوگ صحیح ہے؟ سب غلط ہے. یہ کہنا سب صحیح ہے غلط ہے. میں نے کب کہا کہ میں کہوں گا میں بھی صحیح ہوں اس کا مطلب سب صحیح ہے؟ میں جب کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں صحیح ہوں، باقی لوگ صحیح ہے غلط ہے میں نہیں جانتا. ان کو اردو ہی نہیں پتا. میری اردو کمزور ہے لیکن میں ڈبیٹر ہوں. میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں بھی صحیح ہوں اس کا مطلب ہے کہ مجھے 100% یقین ہے کہ میں صحیح ہوں. یہ باقی لوگ صحیح بھی ہو سکتے، غلط بھی ہو سکتے. تو یہ میرے الفاظ پہ لے کے 2-3 گھنٹے کی تقریر کیے کہ ذاکر کہتا ہے میں بھی صحیح مطلب سارے فرقے صحیح ہے، یہ جانا صحیح ہے وہ میں نے کب کہا؟
میں خالی کہہ رہا ہوں تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ انٹرفیت ڈائلاگ پہ میں یہ کبھی نہیں کہتا ہوں کہ سارے مذہب ایک ہے۔ یہاں ہم کو لوگ مسلمان مار رہے، وہ یہ دیکھتے نہیں کہ حنفی ہے کہ شافعی ہے کہ دیوبندی ہے کہ ندوی ہے کہ مدنی ہے کہ سلفی ہے کہ اہل حدیث ہے، مسلمان ہے مارو، اور ہم آپس میں جھگڑ رہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جو مجھ سے اختلاف رکھتے کوئی پرابلم نہیں، میں نے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو گالی دیں گے تو کئی قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو گالی دیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھے ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہے تو جنت میں جائیں گے۔ میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو ملانا، اور اسی لیے میں کہتا ہوں آپ جب اونچے لوگ کے ساتھ رہیں گے، جو مدیر ہے، امیر ہے، تو اللہ نے مجھے وہ موقع دیا، ھذا من فضل ربی، کہ میں نے دین جس سے سیکھا ان کے استادوں سے سیکھا، کلاس میں نے 1 to 1 جب ان کے استادوں سے سیکھا 1 to 1 کلاس میں نہیں، تو میں جانتا ہوں ان کے استاد کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل میں لوگوں کے دل میں محبت ڈالتا ہے اس کے لیے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کے رسول کی طرف بلاتے ہیں۔ اور میں جب ریسرچ کرتا ہوں میں اپنے آپ کو ایکسٹریمسٹ کہتا ہوں۔ ایکسٹریمسٹ مطلب قرآن اور حدیث کو ایکسٹریملی فالو کرتا ہوں۔ میں سوٹ پینٹ پہنتا ہوں، مجھے پسند نہیں، غیر مسلمان متاثر ہوتے، اسلام میں حرام نہیں سے پہنتا ہوں، کہیں قرآن حدیث میں نہیں لکھے ٹائی پہننا حرام ہے، کچھ مسلمان کو غلط فہمی ہے، لیکن میں ٹھگنے کے اوپر پہنتا ہوں، جوکر دکھتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں چاروں مذہب میں ٹھگنے کے اوپر پہننا سنت ہے، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں فرض ہے، لیکن کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا کہ ٹھگنے کے اوپر پہننا حرام ہے۔ تو یکسانیت کیا ہے؟ ٹھگنے کے اوپر پہنو، افضل ہے تو یہ فرض، نو پرابلم۔ مجھے کوئی بھی مذہب آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذاکر نائک ٹھگنے کے اوپر کیوں پہن رہا ہے۔ تو وین ڈائیگرام فالو کرو۔ میں کیا کرتا ہوں؟ ٹھگنے کے اوپر پہنتا ہوں۔ جتنے میرے وہاں کام کرتے ملازم، سب مرد کے لیے فرض ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ادارے میں کام کر رہے ہیں، ٹھگنے کے اوپر پہننا فرض ہے، آپ اس کو سنت مانتے، نو پرابلم، میں اس پہ زبردستی نہیں کروں گا، یہ میرا ڈریس کوڈ ہے، ڈریس کوڈ ہے۔ ٹوپی پہننا فرض نہیں ہے، کچھ بولتے موبائل، کچھ بولتے سننا ہے۔ میرے کمپنی میں اگر آپ بمبئی میں کام کرتے تھے، 500 لوگ کام کرتے تھے، اس سے تقریباً 400 مرد تھے، ہر ایک کے لیے فرض تھا داڑھی رکھنا، ٹوپی پہننا، ٹھگنے کے اوپر۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسلام میں فرض ہے، بالکل نہیں، بالکل نہیں کہتا، یہ میرے ادارے کا اصول ہے تاکہ لوگ اسلام کے قریب آئے۔ میں کوئی ادارے میں جانتا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس میں اتنی سختی ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے جماعت کے ساتھ، ٹھگنے کے اوپر پہننا فرض ہے، سر ڈھانکنا، ٹوپی پہننا فرض ہے، داڑھی رکھنا فرض ہے۔ کتنے بھی اچھے ملازم ہو، اس کو فالو نہیں کریں گے، آپ کو ادارے سے نکالا جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسلام میں سر ڈھانکنا فرض ہے، یہ نہیں کہتا ہوں، یہ میرے ادارے کا اصول ہے، میرے ادارے میں فرض ہے، اگر آپ ملازم کرتے ہیں۔
تو میں ایک دم ایکسٹریمسٹ ہوں. تو ہم مسلمان کو جو چیز میں یکسانیت ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو جب میں یہ کہا کہ اکثر لوگ یہ کہنا چاہیے کہ میں ہی صحیح ہوں کہ بدلے میں بھی صحیح ہوں, تو میرا یہ مطلب تھا. آپ میرے مطلب کو غلط مانی لے کے 3 گھنٹے کا لیکچر دے رہے, 2 گھنٹے کا لیکچر دے رہے, ایک سینٹینس سے آپ اردو سمجھتے ہی نہیں. میری اردو تو کمزور ہے, لیکن اردو میں اگر میں کہوں گا کہ میں بھی صحیح ہوں, اس کا مطلب نہیں کہ سب صحیح ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں نے تحقیق کیا ہوں, میں میرے تحقیق پہ اٹل ہوں. آپ جو کہتے ہیں صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, اس پہ ہم بحث بعد میں کریں گے. وہ ایک الگ میدان ہے, اکیڈمک ڈسکشن الگ ہے. میں نہیں کہتا مت کرو, وہ ایک الگ میدان ہے. پہلے نماز کے بعد تو نہیں کیا ہو, مسلمان نماز پڑھنے نہیں آ رہے. کتنے فیصد لوگ 5 بار نماز پڑھتے مسجد میں, اس پہ لیکچر دو. تو اس پاکستان میں شاید میرا آخری تقریر ہوں گی. تو جس طریقے سے ماشاء اللہ دیگر ادارے جو قرآن مجید کی ماشاء اللہ آیت پہ عمل کرے, مجھے بے حد خوشی ہو رہی. اور اگر سارے مسلمان دعوت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دو, قرآن اور صحیح حدیث کی طرف دو, تو 100% اختلاف حل نہیں ہوں گے, اکثر تو حل ہو جائے. 100% ہمارے پرابلم حل نہیں ہوئیں گے, اکثر تو حل ہوں گے. اس کے لیے ایک الگ میدان ہے, علمی میدان. تو یہ دوسری شرط تھی, دوسرا طریقہ تھا تعالوا الی کلمۃ سواء بینکم. تیسری اسٹریٹجی, دعویٰ کی تیسری اسٹریٹجی اور دعویٰ کا تیسرا طریقہ